बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। एक नए एपिसोड के साथ आपको कहते हैं खुश आमदीद। और हमेशा की तरह आज के एपिसोड में भी हम अवामी बात करेंगे, आम आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे और आवाम की आवाज़ बनेंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने नज़रियात, अपने तजुर्बात और अपने तज्ज़ियात जो हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आप हमारा नंबर मिला सकते हैं 051-410-2357 हमारा नंबर है। इसके ऊपर लाइव कॉल कीजिए और अपने ख़यालात का खुलकर इजहार कीजिए, लेकिन इखलाकियात के दायरे में रहते हुए। तो आज जो हमारे पास एजेंडा है जी वो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ अपने दौरे हुकूमत लंगर खाने कुछ खोले मुख्तलिफ़ शहरों में, और उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई कि जी लंगर खाने खोले जा रहे हैं कारखाने खोलने की बजाय। तो मौजूदा हुकूमत जो PDM की, इन्होंने दावा किया था कि ये जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये कारखाने खोलेंगे, लेकिन कारखाने तो नहीं खोल सके और जो हालात इमरान खान के दौर में चल रहे थे अब उससे मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। गो के इन्होंने मलबा डाल दिया है कि सारा किया धरा इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने जो है बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछा कर रखी थी इनके लिए, और वो एक एक करके निकलती जा रही है तो अवाम फंसते जा रहे हैं, हुकूमत फंसती जा रही है। गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता हफ्ते इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारा मलबा जो है वो इमरान खान की हुकूमत पर और इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालकर हाथ झाड़ कर फारिग हो गए। अब जी मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो आइंदा जो कि 10-12 दिनों में शुरू हो जाएगा, 13 दिनों में इंशाअल्लाह, माह सयाम। इस माह सयाम में पंजाब के जो गरीब घराने हैं उन गरीब घरानों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने अपनी टीम जो है उसको हिदायत की है कि टीम जो है वो तमाम तर डाटा इकट्ठा करे और उन लोगों का डाटा लेकर तो उन लोगों को जो मुफ्त आटा है वो फराहम किया जाए। और इसी के साथ ही गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें जो गिरां फरोशी है उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। उन्होंने अहकामात जारी किए कि तमाम तर शहरों में जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ज़िम्मेदार है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम की, और साथ ही वो ज़िम्मेदार है कि गिरां फरोशी को रोका जाए। उनको ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम तर जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी वाफिर मिक़दार ज़रूरत से बढ़कर मौजूद है, जिसमें सब्ज़ियाँ हो गई, जिसमें फल हो गए, जिसमें दीगर अशियाए खुर्दनोश हैं। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने यह फरमाया कि जब हर चीज़ वाफिर मिक़दार में मौजूद है तो फिर तो इसकी कीमत में इजाफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम तर हमारे पास मौज़ूआत हैं। आखिर कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाएगा और किस तरह से ये जो फ़ैसले किए गए इनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे कंट्रोलर न्यूज़ हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं कैसर खान तनौली। उनसे गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। कैसर साहब, मैं अपने नाजरीन को नंबर फिर से बताता चलूँ, 051-410-2357 नंबर है और इसके ऊपर आप कॉल करके अपने ख्यालात का और अपने तजुर्बात का इजहार कर सकते हैं कि पिछले रमज़ानुल मुबारक में आपको किस तरह की सहूलियात देखने को मिली। कैसर साहब, ये जो हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं, टॉपिक तो बेसिकली एक ही बनता है लेकिन पहलू इसके दो हैं। एक पहलू ये है कि गरीबों को पंजाब में मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। दूसरा पहलू ये है कि गिरां फरोशी की और नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है, नाजायज़ तो नाजायज़ ही है लेकिन मुनाफाखोरी जो है उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएंगे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएंगे। क्या फ़र्क देख रहे हैं पिछले जितने भी रमज़ान गुजरे हैं 74 सालों में? 74 रमज़ान गुजरे हैं, यकीनन ये 75वां रमज़ान आया है पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान के मौरज़ वजूद आने में। तो उन रमज़ानुल मुबारक जितने भी पीछे गुजर चुके हैं और अब जो 15 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं इंतज़ामी उमूर के हवाले से? देखें, एक चीज़ तो बहुत वाज़िया है कि सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। ठीक है, और ये मैं बताता चलूँ कि ये मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे रिकॉर्ड में पता चला है कि ये पहला रमज़ान है कि जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप होगा। निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन जो बातें अभी आपने की हैं कि ये करने जा रहे हैं, ये इक़दामात उठाएंगे और सारे मामलात के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने अहकामात जारी किए हैं।
لیکن یہ تو تب دیکھیں گے نا جب یہ ہوگا. ہر سال ہم لوگ اس طرح کے دعوے اور اس طرح کی بہت زیادہ جو ہے نا باتیں سنتے ہیں. رمضان سے پہلے بھی دیکھتے ہیں, رمضان کے دوران بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی امیدیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ شاید غریب کو, لیکن اس وقت تو غریب کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے معاملات بہت مشکل ہو گئے ہیں. وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس معاملات اب اتنے نہیں ہیں, جس کا ذکر ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے انٹرو میں کیا کہ پچھلے دور حکومت سے مراد پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی وفاق کے اندر, حالات برے تھے, لوگ رو رہے تھے, لوگ پریشان تھے, اور شاید انہوں نے بہت بڑی باتیں کی کہ ہم لوگ چیزوں کو بہت بہتر کر دیں گے, آپ چیزوں کو عوام کے لیے ہم لوگ جو ہے نا فلائی کام کریں گے اور چیزیں آپ کو اچھی ہوتی نظر آئیں گی. لیکن بدترین حالات ہو گئے. اس کے بعد 1 سال کے اندر ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ بگڑ گئی ہیں, چیزیں اور تباہی کی طرف چلی گئی ہیں, چیزیں ان کے کنٹرول میں سے نکل چکی ہیں. اب رمضان المبارک بالکل آپ کے سر پر ہے. دنیا کے اندر ہم لوگ اگر ریلیف کی بات کریں, جہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے, دنیا کے اندر ایسے کئی اور ممالک بھی ہیں نا, مسلم ممالک کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں, جرمنی کی, اٹلی کی میں تصویر دیکھ رہا تھا. مسلم ممالک کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کیسر صاحب. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں بٹگرام گاؤں مرزابانڈہ سے بات کر رہا ہوں. سر جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی یہ رمضان کے بارے میں آپ نے بہترین پروگرام جاری کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں وضاحت سے بولنا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ پھیلے دی ہو رہی ہے. ہمارے پاکستانی ذخیرہ اندوز جو ہیں یہ مہنگائی میں اور زیادہ اب بڑھاوا کریں گے, تو برائے مہربانی ان کے لیے کوئی میسج دے دیں کہ رمضان میں کچھ خیال رکھنا. یہ مسلمان ملک ہے اور اللہ کے نام پہ یہ بنا ہوا ملک ہے, تو اس میں کم سے کم کچھ احساس کرنا چاہیے. سر جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ وہی بات ہوگی جس کا ذکر میں بھی کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جہاں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, اسلامی ممالک کے اندر تو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت آسان قیمتوں پہ, آپ کو مناسب قیمتوں کے اوپر آپ کو فراہم کی جاتی ہیں. جہاں پر مسلمان کم ہیں آبادی کی تناسب سے اور وہ مسلم ممالک نہیں ہیں, وہاں پر بھی ابھی سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ماہ صیام کے اندر, ماہ رمضان کے اندر ریلیف فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ظاہری بات ہے حکومت اپنی طرف سے باتیں اور پلاننگز اور کوشش کرتی ہے, لیکن اس کے نتائج رمضان کے آخری روزے تک ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے, اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے, برے حالات ہیں. گرام فروشی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے. یہ باتیں ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں, کرتے ہیں نا, یہ ہمارا کام ہے. ظاہری بات ہم لوگ کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, ویسے ہی جو ہے نا ہم لوگ 2 وقت کی روٹی جو ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بہت تگ و دو کر رہے ہیں, بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو درمیانی طبقہ ہے ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے, اس کی پریشانیاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے CB سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے. الحمدللہ خیریت ہے جناب, ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ قیصر خان کنولی صاحب کو سلام کہنا. جی وعلیکم السلام. اور خیر ہے سر. سر بات یہ ہے کہ مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہو, مہنگائی تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے اور کہنے کی بھی بات نہیں ہے, اتنی ویک ہے. اور میں 19,000 تنخواہ لیتا ہوں پینشن, اور 8 بندے ساتھ میرے کھانے والے ہیں. میں شوگر کا مریض ہوں, میری وائف جو ہے معدے کی مریض ہے. 19,000 مہینے میں کیسے گزارا کروں گا؟ یہ حالت ہے حکومت کی. وہ تو سارا دن یہ رات جو ہے یہ عمران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, عوام کا خیال ہی نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اچھا قیصر صاحب, جہاں پر بات ہوتی ہے میں تھوڑا سا ٹاپک کے اوپر ہی بات کروں گا اور اس سے آگے لے کر پھر اس کو چلوں گا. جس طرح سے انہوں نے یہ ایک میکنزم بنایا ہے, میں ایک بات کرنا چاہتا, آپ کی بات سے پہلے معذرت چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ حکومت نے کہا اور حکومتی نمائندوں نے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو بریفنگ دی ہے اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. یہ چیز تو واضح ہوگی, اور شارٹیج کبھی ہوئی نہیں ہے. شارٹیج جان بوجھ کر کی جاتی ہے, اور وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے آپ کے ٹھیکیدار, آپ کے جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, جن کو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ روک کے اگر بیچیں گے تو وہ مہنگے داموں بکیں گی. اور یہ اس ملک کے اندر ہماری بدبختی, بدقسمتی ہے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے.
جو اس کے پاس پیسے کچھ ہیں وہ چیزیں خرید کے سٹاک کر لے گا اور پھر اس کو ویٹ کرے گا کہ کب میں نے آگے اس موقع کا فائدہ اٹھانا، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ تیاریاں اور سارے معاملات، ابھی ایک چیز آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، خبر ہم لوگ جب آف دا ریکارڈ تھے نیوز روم میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا جی کہ 7.5 ارب سے زائد کے اخراجات ہیں جو اس وقت پاکستانی جو حج کرنے جائیں گے۔ یہیں سے بات کو شروع کریں گے، میں یہیں سے کروں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اکرم قریشی ایبٹ آباد سے۔ اکرم صاحب خوش آمدید، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ یہ نہ مرکز میں حکومت ہے نہ صوبوں میں حکومت ہے۔ جس طرح معین قریشی صاحب آئے تھے یہاں سے آئی ایم ایف کے پیسے وصول کرنے، یہ سارے لوگ آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں، آئی ایم ایف کے ملازم ہیں۔ یہ بھی آئی ایم ایف والوں نے لگائے کہ ہمارے پیسے کچھ لو اور ہمارے وصول کر کے دو۔ آج تک پاکستان میں 70 سال سے عوام کی حکومت نہ بنی ہے نہ بن سکے گی۔ ہمارے ادارے اس کو بننے ہی نہیں دیتے، نہ بیرونی طاقتیں نہ ہمارے لوگ۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار 4 سال سے عمران خان ایک دن میں ہو گیا۔ یہ 70-75 سال جو انہوں نے کیا ہے، یہ 70-75 سال کا ریکارڈ ہم کدھر لے کے جائیں گے؟ آلو ٹماٹر یہ امریکہ کے ڈالر سے آتا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ گوبھی ڈالر سے آتی ہے، پالک ڈالر سے آتی ہے، 50 روپے کی گڈی پہ سے ہے۔ خدا کا خوف، پیاز آپ کو پتا ہے کہ 200-250 روپے کلو بک رہا ہے، 400 کہہ رہے ہیں پیاز کا ڈالر کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ اکرم قریشی صاحب، آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے۔ آپ وہ بات کر رہے تھے 7.5 ارب ڈالر، 7.5 اپروکسیمیٹلی 7.5 ارب ڈالر، 7.5 ارب ڈالر رواں سال جو آنے والا ماہ مقدس ہے حج کا، پاکستانی 7.5 ارب ڈالر کی حج کریں گے ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور پاکستان میں اس وقت زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 3 ارب ڈالر سے نیچے ہیں، 5 ارب ڈالر اس وقت بتایا جائے، 5 ارب ڈالر اپروکسیمیٹلی وہ ہیں۔ تو کتنی مزاق کا خیز بات ہے ویسے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ بات ہم لوگ کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کی اینڈ پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان میں پاکستانی اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کہ اگر کسی کو پھرولو نہ اس کے گھر سے کیش آپ کو کروڑوں اربوں روپے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے کئی لوگ موجود ہیں۔ اچھا کیسر صاحب، ہم ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں اداروں کو کہ فلانا ادارہ کام نہیں کر رہا، عدلیہ کام نہیں کر رہی، پولیس کام نہیں کر رہی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کام نہیں کر رہی، اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے نا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اس کی مراد، اور مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو 20 روپے کی چیز لے کر 120 روپے میں بیچنے والے لوگ ہیں، یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری اور مسلمان کہلانے کے مطلب وہ ہیں؟ دیکھیں یہ تو اور ماہ مقدس میں، جس مقدس مہینے میں، میں اٹلی کی ایک مثال دے رہا تھا، کل سے ایک تصویر چل رہی ہے، اٹلی والوں نے ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا، وہاں پر انہوں نے لیمن اور پیاز کا کسی چیز کی ایک وہ لگائی ہوئی تھی تصویر، اس کے اوپر ریٹ لگا ہوا تھا 13.50 روپے، مطلب ادھر اس مقامی کرنسی جو ہے، اور لیکن انہوں نے رمضان آفر کے تحت اس کو 9.40 روپے جو ہے وہ انہوں نے کر دیا اس کو، تو مطلب 30% انہوں نے کمی کر دی ہے ابھی بھی اشیاء خوردنوش میں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کوئٹہ سے، صادق علی، کوئٹہ سے صادق علی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ صادق علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی، یہ مہنگائی کے بارے میں کہتا ہوں جی، عمران خان جو 2019 میں آئے تھے وہ آٹا 50 کلو کا 1800 روپے کا تھا، آج وہ 50 کلو کا آٹا 7000 روپے میں کوئٹہ بلوچستان میں مل رہا ہے، وہ بھی ناپید ہے۔ تو یہ عمران خان یا نواز شریف یا زرداری یا ایکس وائی زیڈ کوئی، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ عمران خان اپنے جیب سے دے گا، ملک تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، غریب عوام تڑپ رہے ہیں، میرا ایک اپنا پلازا ہے، اس میں 8-10 دکانیں ہیں، میں پورا نہیں کر سکتا، یہ کہاں سے کریں گے؟ اپنے جیب سے دے گا، نواز شریف اپنے جیب سے دے گا، زرداری اپنی جیب سے دے گا۔ صادق صاحب بہت بہترین۔ کیسر صاحب اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے، مطلب آٹا ہو گیا، آلو ہو گیا، پیاز ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، یہ تو ہم پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہیں نا، اسی کے اوپر اگر سبسڈی دیں، کسانوں کو تھوڑا سا بوسٹ دیں تو یہ مزید ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں، ٹماٹر کی کاشت ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری ادھر یہ منچن آباد اور یہ جو ہمارا بارڈر کا ایریا ہے، یہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین ایسے فارغ پڑی ہوئی ہے،
تو وہاں پر ہم کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اس کو کسانوں کو ریلیف دیا جائے. کسانوں کو ریلیف دیں, کاشتکاری کریں, کہ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹیز بنائیں. یہاں پر تو آپ کی زرعی زمینیں جو ہیں, جو زرخیز زمینیں ہیں, ان کو سوسائٹیز کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور یہی سلسلہ ایک پلاننگ کے تحت جاری ہے. ایک پراپر پلان ہے جس کے تحت یہ معاملہ چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اور جو آنے والا وقت ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک لگتا ہے بظاہر اس طرح. ایک اور راولپنڈی سے کالر ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ محمد میاں خان بول رہا ہوں. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, مجھے جلدی پھر آپ بند نہ کیجیے گا. فرمائیے فرمائیے سر. سر, اس مہنگائی کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہمارے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر دفتروں میں بیٹھے ہیں نا, یہ ہے. یہ صبح نکلے, منڈیوں میں جائیں, جا کے وہاں پہ ریٹ چیک کریں, اس میں پرافٹ ایڈ کر کے وہاں سے ریٹ آؤٹ کریں. سر جی روزے بھی ہوں گے, گرمی بھی ہوگی, پھر اپنی اے سی والے کمروں سے نکل کر باہر روزے کی حالت میں کہاں ہم بازاروں میں پھریں سر؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے, پھر حل نہیں. یہ لوگ ذمہ دار ہیں مہنگائی کے. یہ دفتروں سے نکلیں, صبح سبزی منڈی میں, صبح فروٹ منڈی میں جائیں, وہاں جا کے بیٹھے, اپنے سامنے اس کا ریٹ طے کریں, کتنے میں کسی سے چیز آ رہی ہے اس میں منافع ایڈ کریں, اس کے بعد پراپر ریٹ فکس کریں. یہی حل ہے تب تاکہ بندے کو ریلیف ملے. بہت شکریہ میاں خان. کیسر صاحب, ایک حل میرے پاس بھی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ کسی کالر کی یا کسی اس کی نہیں, میری ذاتی رائے. میں ایک عام عوام کی حیثیت سے اپنے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری ایک رائے یہ ہے سر کہ اسسٹنٹ کمشنر ہو, ساتھ اس نے 2-3 پولیس والے رکھے ہوتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں بندوق نہ ہو, یہ ڈنڈا نہ ہو, ان کے ہاتھ میں ہو ہنٹر, اور جو گراں فروشی کرتا ہوا پکڑا جائے اس کے اوپر جرمانہ نہ کرے, اس کو آن دا سپاٹ 100 کوڑے لگائے. پھر جہاں پر ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور پھر جس بلڈنگ میں ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے اس بلڈنگ کے مالک کو بھی پکڑ کر 100 کوڑے مارے جائیں. بھائی تیری بلڈنگ میں ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے تو تو نے رپورٹ کیوں نہیں کی؟ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو یہاں پر ایک دم سے چیزیں جو ہے نا وہ اس کو کوئی اور رنگ دے کے وائرل کر دی جاتے ہیں. اوہ غریب آدمی کے اوپر ظلم کر دیا, اوہ ایک سرکاری افسر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غریب آدمی کی جو ہے نا کمر لال. تو غریب آدمی نہ کرے, وہ ریڑی والا غریب نہیں ہے جو ریڑی لگا کر فروٹ بیچ رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں بڑے کہہ رہا ہوں, میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ جو 100 روپے کی سبزی لے کر آتا ہے اور 250 روپے کی فروخت کرتا ہے, وہ کون سا غریب ہے, کون سا وہ مطلب ایمانداری سے کما رہا ہے. غریب تو وہ ہے نا جو ایمانداری سے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو نہیں کچھ بچت ہو رہی. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ فروٹ لے کر آتے ہیں, سبزی لگاتے ہیں تو آپ کو بچت نہ ہو. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ بھاول نگر سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, میرا نام آصم محمود ہے. آپ نے ذکر کیا مینتنا آباد کا, تو میری تحصیل مینتنا آباد ہی ہے جی. تو میں میڈیا والوں کو سلام کرتا ہوں کہ ہماری آواز بنتے ہیں. تو یہ جو حکومت کے لوگ ہیں نا, یہ ان کو تو ہماری تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہے. تو ہمیں نہ فصلوں کے لیے, جیسے آپ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو کھاد نہیں ملتی. یہ اتنے ذلیل کرتے منڈیوں والے, ہمیں تو یرغمال بنایا ہوا انہوں نے. یہ ہمارے مسائل نہیں حل کر سکتے. میں دیکھ رہا ہوں, میری اس وقت 40+ میری ایج ہے, تو دھکے کھا کے ہم جو ہے نا ذلیل ہو چکے ہیں. تو آپ کو سلام کرتا ہوں. ایک دن میں نے آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں, میں نے ظلم ہوتا وہ اس طرح دیکھا, ویسٹی والوں کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ کمرے میں بیٹھے ہو اور وہ 5-5 ہزار یونٹ جلا رہے ہیں اس کے بجلی کے. تو یہ سب گاؤں والوں کو, پنڈ والوں کو, میرا 14 یونٹ کا بل, میں تو آپ کو بتا دوں 500 بل آیا ہے, اور یہاں پہ گھی جو ہے 600 روپے کلو ہے. کوئی چیز لینے کا جو ہے ہمارے پاس, ہم تو اب بنانے کا فکر میں تعلق رکھتا ہوں. کیا کریں؟ اچھا کتنا, بہت شکریہ آصف محمود, بہت شکریہ, آپ کی تمام بات ہمارے پاس ہے. کیسر صاحب یہ کتنا ایک بھونڈا مذاق ہے. میں اس کو بھونڈا مذاق سمجھتا ہوں کہ یہ سستا آٹا جو مفت آٹا فراہم کریں گے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عزت نفس سے اس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے کہ ایک بندہ اپنا قمیض اتار کر اور اپنے آپ کو ننگا کر کے جائے کہ یار میں آٹا خریدنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں حکومت کا دیا ہوا مفت آٹا لے رہا ہوں. اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے نا معاشی طور پر. آپ کو پتہ چلے یہ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ آپ نے مفت آٹا دینا ہے؟ اگر آپ نے انفلیشن کو روک لیں, آپ ذخیرہ اندوزی کو روک لیں, جس طرح سے ہمارے وہ ایبٹ آباد سے کالر نے بات کی اپنا اکرم قریشی صاحب نے
کہ آپ اگر جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سستا آٹا دینے کی. آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو بڑے ٹھیکیدار ہوں گے نا وہ عیاشی کر جائیں گے. اب غریب کو کتنا ملا, کس نے دیا, یہ کس نے پوچھنا ہے, کیا حساب کتاب ہوگا. ہمارے ہاں تو چیزوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا. جس کے پاس اختیار آ گیا اس اپنے اختیار کا وہ استعمال کرتے ہوئے عمر سیالوی کو 100 توڑے دے دو جی, فلانے کو 100 توڑے دے دو جی, ہیں یہ ایسے نظام چلتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے جی اسلام آباد سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا نام ہے گلفاز, میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میں کمپلین ہے سارے حکومت اگر گھر سے. فرمائیے. سر یہ ہمارے عبدالباد میں چوکیدار ہے, 9 ماہ ہو گئے ان کو تنخواہ نہیں ملی. سرکار کنٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو تنخواہ نہیں ملی. کس محکمے کی ہے, کس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں؟ سر یہ عبدالباد کے نقشہ گلی کلا باغ جو ہے نا, کالا باغ نقشہ گلی, وہاں جنگل کی چوکیداری کرتے ہیں. اچھا. تو 400 بندہ ان کو 8 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی. فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں آپ؟ جی جی, عمران خان نے پودے نہیں لگائے جنگل میں. ٹھیک ہے. ان کی چوکیداری کا سار کر رہے 9-10 مہینے سے بندوں کو 300 آدمی ہے 400. ٹھیک ہے, تھوڑی سی آواز بھی اندر اسٹوڈیو میں بڑھا دیں. اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں. اس کی ڈیٹیل یہ کیسے اپنا سعادت صاحب آپ اس سے ان کی ڈیٹیل لے لیں. اس کے اوپر ہم باقاعدہ ہمارے رپورٹر ہیں ان کو ہم اسائن کریں گے اس مسئلے کے اوپر. اس کو ہم اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے. آپ بات کر رہے تھے سر کہ معاملہ جو ہے نا بڑے وپاری جو ہیں وہ مفت آٹے کی فراہمی کا. اب جب مفت آٹے کی فراہمی ہوگی, کچھ ملوں کی ڈیوٹی لگے گی, کچھ ٹھیکیداروں کو یہ ٹاسک دیا جائے گا, اور کچھ ٹھیکیداروں کے آگے جو ڈسٹریبیوٹر ہوں گے ان کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ انہوں نے کیسے پوائنٹس بنیں گے, کہاں پر کتنی 100 بوریاں اتارنی ہیں. اس کا ایک تقسیم کا طریقہ کار ہوگا جی. 8 بجے آئیں گے, 10 بجے آئیں گے اور 11 بجے چلے جائیں گے. مطلب اس کے اندر جتنے لوگ آپ کے آگے ٹھیکیدار, ڈسٹریبیوٹر, اب ان کے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا. ان کے اپنے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو, اپنے تعلقات کو, اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو وہ ٹاسک آگے سونپ دیتے ہیں. ایک بڑی مزاح کا خیز بات بتاؤں آپ کو. آپ نے وہ سرکاری جو سبز تھیلے والا آٹا ہے وہ لے کر کبھی پکایا؟ میں دیکھا ہے جی, بالکل وہ تو چوکھر ہے. اچھا, وہ اس کی صورتحال یہ ہے, میں یہ بڑے محتاط طریقے سے بیان دے رہا ہوں کہ یہ جو خشک روٹیاں مختلف شہروں میں گلی سڑی روٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ جو خشک روٹیاں بکتی ہیں, اس کے لیے لوگ کتنی تک دو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا, کیسے لائنوں میں لگتے ہیں. وہ خشک روٹیاں جو ہے فلور ملوں میں جاتی ہیں, ان کا آٹا بنا کر, اور ان میں یہ جو ریفائنڈ آٹا اس میں سے تمام غذائیت نکال لی جاتی ہے, سوجی نکال لی جاتی ہے, اس میں سے میدا نکال لیا جاتا ہے, اس میں سے دیگر جو بھی پروڈکٹ وہ نکال سکتے ہیں وہ نکال کر, باقی جو صرف پاؤڈر بچ جاتا ہے اس کو ان خشک روٹیوں والے آٹے میں مکس کر کے تو وہ آگے فروخت کیا جاتا ہے, جس کے اندر غذائیت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ سبز آٹا میں آج آپ تجربہ کر لیں کہ وہ سبز تھیلے والا آٹا آپ لے لیں اور اس کو آپ گوندھ لیں, اور ایک چکی کا آٹا آپ گوندھ لیں, ان دونوں کے ٹیسٹ میں اور ان دونوں کے رنگ میں اور ان دونوں کے ذائقے میں اور ان دونوں کی خوشبو میں آپ کو فرق. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی, عمر دراز. کہاں سے؟ اسلام آباد سے. السلام علیکم جی, عمر دراز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ خیر ہے سر, میں تنولی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب علی, میں سن رہا ہوں آپ کو. تنولی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, خیر خیریت؟ الحمدللہ سر. جی سر آپ کا پروگرام جو بھی ہے میں ہر وقت اس کو دیکھتا ہوں. بڑی مہربانی. آپ لوگ کو بڑے اچھے باتیں کرتے ہیں, اور ہم لوگ اس کے اوپر, آپ کے اوپر ہم عوام چل رہی ہے سر. یہ آگے بتاتے بلا, میں اوگی کہوں جی, مانسیرہ اوگی کا. ٹھیک ہو گیا سر. جی بلاکوٹ کا ایک مجسٹریٹ تھا, سرفراز نام تھا. اس نے بلاکوٹ سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک کنٹرول کیا تھا پریس کا. ٹھیک ہے. ابھی جس کے پاس بھی جاؤ, ایک دکاندار 100 روپے بیچتے, دوسرا 150 بیچتے, کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں وہ مجسٹریٹ سرفراز وہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں, وہ بیچارہ مر گیا, اس کے بیٹے ابھی ڈی سی وہ ویگن میں سفر کرتا تھا تنولی صاحب, ویگن میں. اور اس کو کساب کہتا تھا کیوں مہنگا بیچتے, اس نے بولا خیر ہے جی, اس نے بولا 500, وہ جی بہت زیادہ ہے, اس نے بولا 600 800, وہ اتنا جرمانہ کرتا تھا.
अभी तुम मुझे बता दो, मेरा 66 साल उम्र है, ठीक है, मैं 16,000 रुपए पेंशन लेता हूँ, तो मैं क्या चीज खरीद लूं? ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब। अब मैं यहाँ पर एक रमजान शरीफ आ रहा है जी, रोजा रखें। नहीं, वैसे भी लोग रोजे रख रहे हैं। अब यहाँ पर एक जो बायस तकलीफ है और बायस तशवीश भी है, हम लोग अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि अपने काम के जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उनको निभाएं। एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है, बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल, सरकार का जो खजाना है उसको खाली करने में इन लोगों का बड़ा किरदार है। अब अपना काम भी तो निभाएं ना। चलो यार, साल के 12 महीने नहीं तो इस महीने के अंदर आप निकल जाएं और इस चीज़ को फोर्सफुली आप जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि कोई ज़ायद कीमत वसूल नहीं कर सकता, हम लोग डंडा लेके आपके ऊपर खड़े हैं और सख्ती होगी, ठीक है। लेकिन मसला वही वाला है कि वो एसी वाले कमरों से और रमज़ान में रोज़े की हालत में वो कहते हैं जैसा भी रोज़ा रखे है तो लोग निकलना नहीं चाहते। अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, एडमिनिस्ट्रेशन काम करना शुरू कर दे तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। खारान बलोचिस्तान से अब्दुल वहीद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल वहीद साहब, खुश आमदीद, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वेलकम सर। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ प्याज के हवाले से, मैं खुद एक जमींदार हूँ। तो सर, जब हमारे बलूचिस्तान की प्याज शुरू होता है, इसी टाइम गवर्नमेंट जो है ईरान या दूसरे जगह से ये जो है इंपोर्ट को वो ज्यादा अहमियत देते हैं और जिसकी वजह से हमारी रेट गिर जाती है और हमें हर साल नुकसान होता है। देखें कितना बड़ा, देखें नहीं इस पे मेरा आप मैं बात कर लेना, आप बात करें। मैं सिर्फ एक पॉइंट, जी। अच्छा सर, बलूचिस्तान स्पेशली हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे प्याज की इतनी प्रोडक्शन होती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को हम चला सकते हैं प्याज के हवाले से। लेकिन बदबख्ती ये है कि एक फिक्स रेट नहीं है और प्याज की वजह से कभी कभार हमारी अच्छी मार्केट हो जाती है, लेकिन अक्सर बेशतर हम जो है ज्यादा लॉस करते हैं। इसीलिए हमारे बलूचिस्तान के लोग जो अभी प्याज को इतना ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। अब उमर सियालवी साहब, हमने जो बात शुरू में की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानबूझकर अपनी चीज़ों को स्टॉक करते हैं उसका रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इस सारे मामले के अंदर प्याज, अभी आपको पता है कि धड़ी आप खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, धड़ी 1100 से 1200 रुपए किलो मिल रहा है, धड़ी मिल रही है, ठीक है। 5 kg जो है वो 1100-1200 रुपए। प्याज ये लोकल मार्केट की चीज़ है, ये पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है। टमाटर पाकिस्तान में आपने देखा कि 300, 400, 500 रुपए किलो तक भी गया। बिल्कुल। आज ईरान का और ये जो बॉर्डर है हमारा बलोचिस्तान का और कराची तक, इवन के कराची तक के कुछ इलाकों में टमाटर आज भी 2 रुपए किलो भी बिकता है किसी जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर 200 रुपए किलो भी बिकता है, ठीक है। अब मसला पता है किधर आ रहा है, जहां से आपकी मिकदार बढ़ गई और कुछ लोगों को पता चल गया कि यार हम लोग अपनी चीज को रोक के इसका रेट बढ़ा सकते हैं, फिर गवर्नमेंट मजबूर होती है कि आप उसको इंपोर्ट करें, ईरान से मंगवाएं। तो सर ना ही करने देना, मुझे बताएं ये कोई छोटी सी चीज तो नहीं है ना कैसर साहब जो आप अपने बेडरूम में ये छुपा कर रख लें, नहीं रखी जा सकती। कह रहा हूं ना, अब जब मंगवाते हैं तो ऑटोमेटिकली रेट गिर जाता है। एक कॉलर है रिजवान डेरा इस्माइल खान से हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं फिर इस टॉपिक पर आएंगे। जी रिजवान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अच्छा मोहतरम, मेरा सवाल जरा ये था, थोड़ा जरा हट के, ये वापडा के बारे में था। जी कर रहे हैं जी आपकी बात। अच्छा, अभी वापडा की हालत ये है कि आपको पता है तकरीबन 90% जो है ना वो इनकी रजामंदी से सारा निजाम हो रहा है, जैसे बिजली चोरी का जैसे भी है। ठीक कह रहे हैं। अभी मैं ये सर्दियां गुजरी हैं, 3 पंखे 24 घंटे चलाता रहा हूँ, जो क्योंकि रीडिंग कम हो तो वो कहते हैं जी चोर हैं। तो मजबूरी है। राइट साइड और लेफ्ट साइड पर बिग शिफ्टर पड़े हुए, बिल्कुल आजादाना तौर पर वो चला रहे हैं। नहीं सर्दियों में चलाते रहे, सर्दियों में चला रहे हैं, मीटर चलता रहे। सुने ना मेरी एक मिनट सुन, मैं ये बड़ी सबका आर्मी का हूँ, सबका फौजी हूँ सर। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि मुझे पंखे 24 घंटे चलाने पड़ते हैं, सारा दिन तो बिजली होती नहीं रात को, इसलिए जो रीडिंग कम हो तो वो कहते हैं जी आप चोर हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि वो मकसद ये कहने का, अभी बिजली बचाएं भी तो मुसीबत, न बचाएं तो भी मुसीबत है। अभी आप यकीन करें मेरे 3-4 पक्के 24 आवर चल रहे हैं, बार बार मीटर को देखता हूँ कि 100 से आगे गुजरा है नहीं गुजरा है, अभी नहीं गुजरा है तो फिर वो जुर्माना लगा जाते हैं। पहले सही, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया। ये हमें तो हंसी आ रही है लेकिन ये रोने का मकाम है बेसिकली।
وہ بیچارے پنکھے اس وجہ سے چلا رہے ہیں کہ ریڈنگ آئے, سردیوں میں پنکھے چلا رہے ہیں کہ ریڈنگ آئے, وابڈا والے یہ نہ سمجھے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے, میٹر اتار کے جرمانہ لگا دیتے ہیں. یار لعنت بھیجتا ہوں میں اس سسٹم کے اوپر اور اس نظام کے اوپر, میں اس کے اوپر اور کیا کہوں. اور ہم یہاں پر بیٹھ کر مطلب ان لوگوں کو گربان سے کس نے پکڑنا ہے, ان لوگوں کو آخرت کی مار پڑنی ہے, ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ انہوں نے مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا, ان لوگوں کو شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ انہوں نے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے, اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں باپ کا راج انہوں نے سمجھا ہوا ہے, اپنے مطلب ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کیے جا رہے ہیں. کوئی بات ہے, خدا کا خوف کر لیں یار وابڈا والوں کو, خدا کا خوف کر لو, خدا کے بندوں کے. ایک بندہ وہ بیچارہ ایک بندہ مجبور ہو کر سردیوں میں پنکھے چلا رہا ہے کہ یار یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی ریڈنگ کم ہے تو بھائی یہ بجلی چوری کر رہا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کی نوبت ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں جب عوام اتنے ظلم میں ہو, اتنے اس کے اوپر ہو, تو یہ پھر اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں جی ہمیں ادراک ہے کہ عوام پریشان ہیں. آپ کو کس چیز کا ادراک ہے؟ آپ ایف پی اے کی مد میں 3 روپے آپ نے ابھی جو اپریل اور مئی کے مہینے کے لیے آپ نے بجلی کی قیمت میں اس میں ٹیرف میں ملک بھر میں اضافہ کر دیا. کہ الیکٹرک بھی دے گا, اس میں جتنے ڈیسکوز اور فیسکو تقسیم کار کمپنیز ہیں وہ تمام ملک بھر میں 3 روپے 47 پیسے وہ دیں گے ہی دیں گے. آپ کا ٹیرف جو ہے بجلی آپ دے نہیں رہی ہیں. کیسر صاحب ہم کیا کریں, عوام کیا کریں؟ یہ سسٹم کا فیلئر ہے نا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ نظام جو ہے نا وہ ایک دم سے تبدیل نہیں ہوگا. ہمیں اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو سخت سزائیں دینی ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہوگا. ادروائز ہم لوگ اگر صرف جگاڑو سسٹم میں چلتے رہیں گے اور اپنا نظام اوکے کر کے ہم لوگ کہیں گے بس سب ٹھیک ہے, تو پھر یہ سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کس شہر سے؟ سر گجر خان. جی فرمائیے. سر عمر سیالوی صاحب, کیسر صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے ایک پچھلے پروگرام میں ایک شعر پڑھا تھا جس کی مجھے آپ کو سنائی بھی دیا تھا. سر ارشاد. اسی ماحول پر ایک شعر ہے. ارشاد. مرہم بھی گئے مرہم کے لیے, مرہم کی قسم مرہم نہ ملا. اوئے ہوئے. ہم دم بھی گئے ہم دم کے لیے, ہم دم کی قسم ہم دم نہ ملا. تھینک یو. پچھلی کر دیجیے. بہت شکریہ. کیسر صاحب میں یقین کریں میرا تو خون ابلتا ہے. نہیں ہر کسی کو بولتا ہے, لیکن ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہیں اور اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. ہم لوگ مجبور ہیں. ہمارے زبان کو بھی ہاتھوں کو بھی کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں, اور ہمیں اخلاقیات بھی ہمارا وہ نہیں ہے ہمیں دیتی کہ ہم اس کو بھی چھوڑ جائیں, ورنہ تو یہ یقین کریں کہ جو اس طرح سے ہیں ان کو گالیاں بھی نہیں, ان کو جوتے پڑنے والے ہیں. سسٹم کے اندر بہتری چاہتے ہیں ہم. اس سسٹم کی جو کوتاہیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, جو اس کی نشاندہی کرتے ہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ میرا سوال ہے, سسٹم کو بہتر آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ ہم نشاندہی کر رہے ہیں نا. میں نے کیا کہا, ہم لوگ نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس کی نشاندہی یہ لوگوں کا فیڈ بیک ہے نا. یہ کیا ہے, لوگ آ کے اپنی بات بتا رہے ہیں اور ہم اس کو سن رہے ہیں اور وہ ذمہ داروں تک جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو اب چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. لوگ باشعور ہو گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار چیزیں ٹھیک ہوں گی, نظام ٹھیک ہوگا تو تب چیزیں اس ملک نے ترقی کرنی ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. نظام میں کیا ہے, ادارے ہیں. اداروں کے اندر کون ہے, وہ لوگ ہیں جو جس کو پتہ ہے کہ اگر میٹر نہیں چل رہا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میٹر انہوں نے استعمال نہیں کیا, انہوں نے بچت کی, انہوں نے بجلی کا زیادہ استعمال نہیں کیا, وہ اس کی انکوائری نہیں کرے گا. لیکن وہ یہ دیکھے گا اگر میٹر کے اوپر ریڈنگ نہیں آئی یا میٹر کے جو ہے نا یونٹس نہیں جلے ہوئے تو میں اس کو فائن کر دوں, کیونکہ اس نے کوئی جگاڑ لگا کے اپنا کام تو چلا لی ہوگا, لیکن سرکار کو اس نے ڈس دے دی ہے. اب سرکار کو ڈس دینے کے لیے وہ لوگ خود سسٹم کے اندر موجود ہیں اور سرکاری جو معاملات ہیں اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. بگاڑ, سارے لوگ برے نہیں ہوتے, یاد رکھنا. 100 میں سے 8 برے, 10 میں سے 8 برے ہوں گے, 2 ٹھیک بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک جو ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو والسلام. نہیں بول رہا ہوں سر, پنڈی سے بلانگ میں خان سے کرتا ہوں, ادھر جہاں پہ میری عرض ہے سر کہ جب تک ہماری ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ضلع کے سر ضلع کے جو بدماش ہوتے ہیں نا سر, اے سی, ڈی سی, ڈی پی او, ڈی آئی جی,
سب سے پہلے تو نعیم صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، اور تمام دوسرے کالرز جتنے بھی ہیں وہ ان سے التماس ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کال کیا کریں تاکہ ان کا پیغام اچھے طریقے سے آ سکے، وگرنہ یہ جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا کہ بات نہیں ہو سکتی تو بات نہیں ہو سکے گی۔ کیسر صاحب ضلع کے بڑوں کی بات کر رہے تھے، میں ان کی بات کو سمجھ گیا۔ اے سی، ڈی سی، ڈی پی او، ڈی آئی جی، یہ وہ افسران ہیں جو ضلع کے کہتے ہیں نا کہ خود مختار ہوتے ہیں، ان کے پاس تمام تر اختیارات پاورز ہوتی ہیں، یہ پورے ضلع کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مارتی، اور یہ بات درست ہے کہ اگر ڈی پی او ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی پی او ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے، تو وہ اس پورے ضلع کے کرائم اور ہر طرح کے اچھے اور برے کی اس کو خبر ہوتی ہے، اور اس کی مرضی سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایک ڈی سی ہے تو ڈی سی کی مرضی کے بغیر اس ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تو وہ چاہتا ہے کہ ضلع کے اندر کیپیبلٹی ہے، نو ڈاؤٹ کیپیبلٹی بھی ہے، اور مراد بھی ہیں، پاورز بھی ہیں، ایسی بھی لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، پاورز بھی ہیں، ڈنڈا بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہے کہ میں نے اس ضلع کے اندر بہتری لے کے آنی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، آجی الفظ بول رہا ہوں، راولپنڈی۔ جی فرمائیے۔ کے بارے میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کسی سگنل والی جگہ پر چلے جائیں اور پھر فرمائیے۔ معذرت خواہ ہوں، آپ کی آواز بار بار جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، کسی سگنل والی جگہ پر جا کر آپ کال کیجئے۔ اچھا کیسر صاحب، یہ یقیناً ڈی سیز ہو گئے، اسسٹنٹ کمشنرز ہو گئے، کمشنرز ہو گئے، اور ڈی پی او ہو گیا، ایس ایچ او ہو گیا، یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، یہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، ان کے اندر کیپیبلٹی بھی ہے اور ان کے پاس سورسز بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں۔ ایک دعویٰ کرتا ہوں آج، اچھا آن ریکارڈ ہے یہ، ڈی پی پولیس کا اکثر ہم لوگ اس طرح ذکر کرتے ہیں نا، پولیس کا ذکر کرتے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی بہت بری ہے یا پولیس کی کارکردگی بہت اچھی ہے اگر پولیس چاہے تو۔ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پاکستان پولیس دنیا کی نمبر 1 پولیس ہے، دنیا کی پولیس اٹھا کے دیکھ لیں، اگر تو وہ کام کرے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ کام کرے اور اس کو کام کرنے دیا جائے تو اس سے بہترین پولیس پوری دنیا میں نہیں ملتی آپ کو۔ بڑی بات کی ہے جی، میں پوری دنیا میں اتفاق کرنے کو دل تو کر رہا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا آپ کی بات سے اتفاق۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں پھر۔ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، رانا رزاق کا جی، تھانہ بڑا گھر ننکانہ صاحب سے جی۔ جی فرمائیے۔ جی میری ایک گزارش ہے کہ جننے پاکستانی سارے میرے ملک دے بشندے ہیں جی، انہاں نو یہ چاہیے جتھے بھی کم سے کم سبزیاں تک گھراں چ لا لیا کرن، سبزیاں کو مرغیاں رکھ لین، دو اگے پرانے وقتاں چ مرغیاں رکھیاں ہوندیاں سگیاں تے او اپنے گھر چ بھی کوئی نہ کوئی فائدہ کم تا ملک چ کوئی نہیں کردا، سارا کوئی میچ دوالے ہویا کوئی میڈیا دوالے ہویا، کوئی چار رولا پائی جاندے، جلسے کری جاندے، کم کرن سارا ملک اپنے سارے کام نو لگ جائے۔ میری ایک گزارش ہے او سر ککڑیاں پالن تے پھر گوانڈی گالاں کڈدے نے سر کہ انہاں دی ککڑیاں انہاں دے بیڑے وڑ گئی۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، دیکھیں کہ آپ کچھ کام خود بھی تو کریں نا یار۔ انہوں نے کہا سبزیاں اگانا شروع کرتے ہیں، اپنے پرانے وقتوں کو مثال دی، پرانے وقتوں میں جب تک مرغیاں رکھتے تھے لوگ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں خود کر لیتے تھے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی میڈیا دیکھ رہے ہیں، کام کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی دھرنے جلسوں میں لگا ہوا ہے، تو کام کس نے کرنا ہے؟ کام کس نے کرنا ہے، بالکل۔ میں اور یقیناً آپ نیمبو جو ہے وہ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں، اپنے پورے سال کی ضرورت کے لیے۔ ایسے پودے نیمبو کے آ چکے ہیں، لیمن کے، کہ پورا سال وہ پھل دیتے ہیں۔ آپ ٹماٹر اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گملوں میں اگا سکتے ہیں، پورے سال کی ضرورت جو ہے وہ ان گملوں میں ٹماٹر اگا کر آپ پورا کر سکتے ہیں۔ ہری مرچ آپ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں، پورا سال آپ اس کی ضرورت پورا گھر سے کر سکتے ہیں۔ پیاز، لہسن، یہ وہ چیزیں ہیں جو گملوں میں آپ اگا کر اپنی گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں ہوم گارڈننگ۔ اور میاں واقعی فارسٹری کے تحت جو انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے راولپنڈی میں، اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے وہ ایسے فریمز بھی بنا کر دے رہے ہیں۔ آئی اپریشیٹ راولپنڈی مینجمنٹ، یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسے فریم بنا کر دیتی ہے، کچھ سبسڈی بھی دے رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی دیواروں کے اوپر لگا کر چھوٹے چھوٹے گملوں میں سبزی، پھل، فروٹ، چھوٹے چھوٹے، یہ کچن گارڈننگ جو ہے، ٹماٹر ہو گیا، پیاز ہو گیا، ہری مرچ ہو گئی، لیمن ہو گیا، یہ تو آپ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں۔ اور رمضان میں ان چیزوں کا استعمال 100% بڑھ جاتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو
माफ़ कीजिएगा, अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें और प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनको लाजमी इस बात के ऊपर अमल दरामद करवाएं। मेरी आप तमाम नाजरीन से ये इल्तमास है कि वक्त बहुत कीमती होता है, दूसरे कॉलर्स ने भी कॉल करनी होती है, जब भी कॉल करें अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें, ब्रेक है जी। कैसर साहब, एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद देखते रहिए केरू टेलीविज़न। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम पब्लिक फोरम में बात हो रही है सस्ता आटा और सस्ती अशिया खुर्दनोश माह सयाम के दौरान आवाम तक पहुंचाने के हवाले से। तो कैसर साहब, जिस तरह से गुफ्तगू बीच में बहुत इधर उधर भी चली जाती है, लेकिन पॉइंट के ऊपर हम रहें तो वही इसकी शाखें भी हैं। लाया अमल क्या इख्तियार किया जा सकता है ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए? और फिर जिस तरह से आपने बीच में एक बात शुरू की कि सबसे बड़ा सवाल है कि हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे उन लोगों को कि जो मुफ्त आटे के मुस्तहिक हैं। पिंड दादम से एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम सर, मैं बाबा बोल रहा जी पिंड दादों खान तो सारे जितने सारे बच्चे स्कूल कॉलेजां विच पढ़दे ने इन्हां कोल हर किस्म दे फलदार पौधे दिते जान, एक ते घर विच लगे हैं ते बच्चें नूं शौक पैदा होवे। हां, ते दूसरे सारे सर को जाते में जो सब्जी लगांदे ते बच्चें नूं शौक पैदा होंदा। सर ये मेहरबानी करो। दूसरे सर हर महकमे में रिश्वत चल रही है, सारे कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हमने कहा कि हुकूमती इक़दामात, हुकूमती प्लानिंग, और वो जिसका देखो अभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी ना कि हमने ये काम करने हैं माह सियाम के अंदर। अभी है केयर टेकर गवर्नमेंट KPK के अंदर और पंजाब के अंदर। अब ये हुकूमतें, अगर कोई ये कहता है ना कि यार महदूद इख्तियारात के साथ काम कर रही हैं, कोई महदूद इख्तियारात नहीं है। मुकम्मल इख्तियारात अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास होते हैं। महदूद इख्तियारात किस उसमें कहा जाता है कि यार इनके पास इख्तियार कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ना कर सकें या मर्ज़ी की यहाँ पर लोगों को जो है ना पोस्टिंग ना मिल सके। सरकारी अफसरान कि अगर इन हुकूमतों ने इलेक्शन कराने होते हैं और इन्होंने कोई ऐसे लोग लगा दिए किसी को फेवर करने के लिए, उसका नताइज ना भुगतना पड़े। वो सारे काम तो तबादलों के अलावा बाकी तमाम तरह इख्तियारात होते हैं। नहीं, वो सारे काम तो हो रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर तो पहले दिन से हो रही है, हर जगह किधर से उठाओ, इधर लगा दो, इधर से उधर लगाओ। मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार कर सकती हैं। हमारे साथ जी रियाज अहमद हैं रहीम यार खान से। रियाज अहमद, क्या कहना चाहेंगे? खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरा आपसे सवाल है उमर सियालवी साहब और कैसर खान साहब से। सर जी, हम गरीब लोग हैं और जब भी टीवी ऑन करते हैं तो इमरान खान से शुरू होता है काम और इमरान खान से खत्म होता है। कोई अच्छी खबर से हमें मिलेगी, कोई रिलीफ की खबर मिलेगी हम गरीबों को, या यही सुनते रहेंगे बस? मेरा आपसे सवाल है सर। बहुत शुक्रिया। वो उसकी वजह यह है कि उनको और बताने के लिए कुछ है नहीं, फंसे हुए हैं बेचारे, और क्या बताएं। अब मैंने आपसे कहा ना कि हमने अवाम को जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो कैसे वो अचीव करेंगे, कैसे वो सारी जो टारगेट सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कि माह सियाम के अंदर कैसे लोगों को रिलीफ फ्राहम करना है। माह सियाम के अंदर और साल के 12 महीने आपको हंटर उठाना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, और उसके लिए आपको इस काबिल खुद बनना होगा। अगर हम खुद चोर हैं, हम खुद डाकू हैं, हम खुद लुटेरे हैं, हम खुद झूठ बोलने वाले हैं, तो दूसरे को कैसे हम लोग कह सकते हैं यार हम लुटेरे हैं, ये लूटते हैं। जिनका जिक्र आप कर रहे हैं ना हुकूमतों में
یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ، میں نے پولیس کا کیوں ذکر کیا کہ اگر کام کرنے دیا جائے، یہ بڑے ہونہار لوگ ہیں، یہ بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن کام کرنے کوئی دیتا نہیں ہے. تو جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہنٹر کی ضرورت ہے، اور ہر محکمے میں نے کہا نا کہ 10 میں سے 8 لوگ کرپٹ ہوں گے یا برے ہوں گے، 2 لوگ ٹھیک مل جائیں گے آپ کو. ان 2 لوگوں کو با اختیار بنا دیے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. راجہ اکبر ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. راجہ صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیں. کیسر صاحب، پولیس کا آپ نے ذکر کیا کہ پولیس اگر کام کرے تو دنیا کی بہترین پولیس ہے. اس میں پولیس اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ پولیس کے بہت سارے ایسے افسران ہیں جو کہ خود سے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، خود سے جو ان کی ذمہ داری ہے ان کو نبھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت سی جگہوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. اوپر سے اعلیٰ افسران جو ہیں کچھ کیا ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے پولیس کام کر سکتی ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی آپسی کوارڈینیشن کے تحت یہ سارے کام رک سکتے ہیں. اگر انتظامیہ چاہتی ہے، انتظامیہ کون ہیں؟ ڈی سی ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، چیف کمشنر صاحبان ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے انفورس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب انفورسمنٹ کے لیے ان کو چاہیے پولیس کو یہ ساتھ رکھیں گے اور ٹاسک دیں گے کہ اگر اس ایریے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ان کے اوپر ڈنڈا بھی چلائیں، ان کو پکڑ کے بند بھی کریں. یہ دونوں کی مرضی سے ہوگا، ٹیبل سے نیچے جیب گرم نہ کریں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، حاجی قیوم کوئٹہ سے. السلام علیکم حاجی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ، فرمائیے. کیا فرمائیں میرے بھائی، آپ کو حالات کا پتہ ہے، آپ لوگ اس موضوع پہ باتیں کر رہے ہو. مجھے تو اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ 22 کروڑ عوام کہاں سوئے ہوئے، کون سے خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ یہ چیز اصل سوئے ہوئے ہی ہم لوگ ہیں، ہم سب، میں بھی، آپ بھی، یہ عمر کیسر صاحب بھی. وہ دراصل میں یہ بات ہے سر کہ آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، آپ پیچھے باندھے ہوئے. خدا را کوئی ایسا راستہ چوروں کو، یہ ڈاکوؤں کو، یہ لٹیروں کو، جن کے ہزاروں کروڑوں روپے باہر پڑے، اس کو کم از کم اسی پہ تو صبر کرو. آخر کرنا کیا ہے؟ سونے کا کفن انہوں نے سونے کا پہننا ہے یا قبر سونے کا بنانا ہے جس میں یہ لوگ درگور ہو جائیں گے، جس سے ہم لوگوں کا جان چھوٹے گا؟ سر انہوں نے تو ملک کو یہاں تک تباہ برباد کرے. ٹھیک ہے حاجی قیوم صاحب، بہت شکریہ. دیکھیں جہاں پر سونے کی بات ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں 2 وقت کی اگر روٹی نہیں ہے ایک شخص کے نا، تو وہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس 2 وقت کی روٹی میں لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں ان کو فلفل کر لوں، اپنے معاملات کو دیکھ لوں، باقی اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، باقی کو میں نے کیا کرنا ہے. ہر شخص کی اس وقت معاملہ جو ہے وہ اپنی ذات سے شروع، ذات پہ ختم ہوتا ہے. مطلب یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو صرف 2 نوالوں میں پھنسایا ہوا ہے، 2 نوالوں میں نہیں، اپنے معاملات کو درست کرنے پہ لگایا ہوا ہے کہ میں اپنے ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھا ہی نہ سکیں، بڑے مسئلے کے اوپر اپنے جا ہی نہ سکیں، مسئلے کی بنیاد کی بات کر ہی نہ سکیں. سکت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. 19 کروڑ سے زائد جو ہے وہ اس وقت کہاں سے جی، کیا فرما رہے ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اچھا، محمد شفیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی، اسلام آباد سے. السلام علیکم. آپ نے تنولی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تنولی صاحب، یہ جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں، اس میں پولیس کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا، یہ بھی کچھ سوچ بچار کریں. بالکل دیا گیا ہے، کیسے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، پولیس کی جو بھرتی ہوئی نا اسلام آباد پولیس کے اندر، آپ نے دیکھا تھا یہاں پر جو سپورٹس کمپلیکس کے اندر جو مجمع تھا، اب 1300 بندے اگر بھرتی کرنے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ آ جائیں گے تو کیسے میرٹ بنائیں گے اور کیسے میرٹ ہوگا. اور پھر بھی پولیس والوں کے بچوں اور پولیس والوں کے جو بھائی تھے ان کو انہوں نے خصوصی رعایت بھی دی ہے، اور آئی جی صاحب نے ان کی جو کوٹا تھا اس کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر عوام، ایک میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، اگر عوام کسی شہر میں اگر ڈی سی کام نہیں کر رہا، انفلیشن ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، تو اگر وہاں کے شہری مل کر ڈی سی کو رپورٹ کرتے ہیں ڈی سی کام نہیں کر رہا، اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا، اس بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ڈی سی صاحب کے پاس اکٹھے جرگے کی شکل میں جاتے ہیں، ڈی سی صاحب کو رپورٹ کر دیا کہ فلاں جگہ پر گراں فروشی ہو رہی ہے، ڈی سی صاحب کو ہم نے رپورٹ کر دیا جی وہاں پر فلاں جگہ پر ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، کولڈ سٹوریج ہے، یا بار بار رپورٹ کریں. جب تک عمل نہیں ہوتا ان کے گھر کے سامنے، ان کے آفس کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، جب تک اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے. وہ کیسے نہیں کریں گے یار، ان کا کام یہی ہے.
لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہو جاتی ہے بات, آپ سے شروع ہوتی ہے آپ پہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو کیسے سدھارنا ہے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس دن ایک واقعہ, پرسوں کی بات ہے, روز اتوار, ایک بہت بری خبر رپورٹ ہوئی, اور یہ ایسی خبریں ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں آج کل, کہ ایک 2 بچے جو تھے, ماں باپ نے پہلے بچوں کو زہر کھلایا, پھر خود کھا کے انہوں نے زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو یہ اس طرح کی خبریں مطلب روزمرہ کا معمول بن گئی ہے. کیوں وہ اس حد تک بے بس ہو گئے؟ کیوں ان کے پاس ان کو دینے کے لیے روٹی نہیں تھی؟ تو وہ احتجاج کریں گے, وہ باہر نکلیں گے. یہ امپاسبل ہے, یہ پاسبل ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ان کی موت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ریاست پر, ریاستی ذمہ دار. تو ریاست والے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اسحاق ڈار کی پرسوں کی پریس کانفرنس, ترسو کی پریس کانفرنس, وزیر اعظم کا آج کا بیان, ان کی جوابدہی قیامت پہ تو ہوگی دنیا میں ہونا. ہم تو بھائی بڑا اچھا کام, بہترین کام کر رہے ہیں, ہم تو صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, عوام کے بڑے ہم خدمت گزار ہیں, خیر خواہ بھی ہیں. جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, سب فراڈ ہو رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ میں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے آپ سے شروع اور اپنے آپ پہ ختم. یہ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک خاندان یا ایک گھر کی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ اس وقت صرف اپنی سوچ, اور اس کی مجبوری ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی اور چکر میں پڑ ہی نہیں سکتا, وہ کسی اور کا سوچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود کو بہتر نہیں بنائے. چکوال سے راجہ اکبر صاحب ہیں جی, ان سے پھر بات کر لیتے ہیں. راجہ صاحب خوش آمدید. راجہ اکبر صاحب جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے قانون کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں, تو عوام کیوں پریشان, عوام کے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے؟ بہت شکریہ راجہ صاحب. یہی تو مسئلہ ہے کہ قانون کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا کہیں پر بھی. اچھا کیسر صاحب, ہم ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ حکمران ہمیں اچھا نہیں ملا, بیوروکریسی کو بھی خود بھی تو دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. تو ہم وہ عوام ہیں, وہ لوگ ہیں ہم رمضان شریف چڑھتا جاتا ہے تو ہم ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں. رمضان شریف چڑھتا جاتا ہے تو ہم لوگ اپنا بینکوں سے پیسے بھی نکلوا لیتے ہیں کہ مطلب عشر اور زکوٰۃ کے پیسے کٹ جائے. اور ہم وہ عوام ہیں جو 10 روپے کی چیز ہوتی ہے تو اس کو 100 روپے کا کر کے بیچتے ہیں. تو ہمیں پہلے اپنا الو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ کہتے ہیں نا, انگریزی کا محاورہ ہے قبلہ درست کرنا ہے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, جس کا اردو میں اول خیش بات درویش ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر سے, اپنے آپ سے شروعات کریں, اپنے آپ سے آغاز کریں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, میں نے ذمہ دار ہونا ہے, میں نے اپنے گھر والوں کو ذمہ دار بنانا ہے, میرے گھر ذمہ دار ہوگا, میرا محلہ ذمہ دار ہوگا, تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم سوال اٹھاتے رہیں ان لوگوں کے اوپر جو جہاں کہیں پر بھی کوتاہی کر رہے ہیں, غفلت کر رہے ہیں, ان کو نوٹ آؤٹ کریں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو جھنجھوڑیں, ان کا کھٹکھٹائیں دروازہ, اور ان کو آپ ہلاتے رہیں کہ جب تک کہ وہ اپنا کام نہیں کرتے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حمی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.